सियासत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में ट्रेन का आखिरी हादसा 4 रोज कबल पंजाब के इलाके लोधरा में हुआ था। अब इस हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है और इस सानहे को बज़ाहिर ट्रेन ड्राइवर की गफलत से ताबीर किया गया है, जैसा कि होता है यहाँ पर इस किस्म के हादसात के साथ। मगर इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए हैं जिनसे लग रहा है कि मामला 2 अफराद की नाअहली का नहीं बल्कि दरअसल रेलवे के पूरे निज़ाम में किसी बड़े नुक्स या नकाइस की बात है जो कि सामने आई है, जो कि यकीनन बहुत सीरियस मामला है। लोधरा में जुमे के रोज़ खुले फाटक से गुजरने वाले 2 रिक्शा हज़ारा एक्सप्रेस की जद में आए थे, जिसमें स्कूल जाने वाले 7 बच्चों समेत 8 अफराद जाबाक हो गए थे। पिछले 4 माह के दौरान रेलगाड़ियों के 4 बड़े हादसात में 36 अफराद जाबाक हो चुके हैं, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। गुज़िश्ता साल भी हादसात हुए थे। गुजरावाला और बोलान में ट्रेन के 2 बड़े हादसात में 38 अफराद जाबाक हुए थे और 100 जख्मी हुए थे। गोया पाकिस्तान में रेल के हादसात मामूल का अमल बन चुके हैं। रेलवे हुकाम की जानिब से वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को पेश की गई लोधरा की जो इब्तदाई रिपोर्ट अभी पेश की गई है, उसमें कहा गया है कि हादसे की वजह धुंध या मौसम से ज़्यादा इंसानी गलती थी। ट्रेन के ड्राइवर और फायरमैन की गफलत से हादसा हुआ है। हादसे का शिकार रिक्शा ड्राइवर ने भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जबकि रेलवे का सिग्नल सिस्टम भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। वह इन 4 पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखें तो लगता है कि पूरा मामला दरअसल सिर्फ किसी इंसान की गलती का नहीं है, बल्कि पूरा निज़ाम जो रेलवे का है वो मौसर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस हवाले से हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर रज़ी, जो कि रेलवे यूनियन के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जनाब मंजूर रज़ी, बताइएगा कितने रेलवे फाटक हैं और इसकी क्यों निगरानी नहीं होती? रज़ी साहब, क्या मामला है ये? देखें जनाब, शुक्रिया आपका। कोई सारे पाकिस्तान में 11,600 के करीब फाटक हैं सारे मुल्क में, फ्रॉम लंडी कोटा टू कोटा तक और ज़ैदान तक। लेकिन उनमें कोई 2100 ऐसे फाटक हैं कि जहाँ पर वो फाटक मैन है ही नहीं मौजूद, और वो अपना छोटे शहरों में ब्रांच लाइनों पर है। लेकिन मेन लाइन पर ऐसा कोई फाटक नहीं है कि जहाँ गेट मैन मौजूद ना हो। लेकिन ब्रांच लाइनों पर बहुत सारे ऐसे फाटक हैं, सिंध में भी हैं, अंदरूने पंजाब में भी हैं, अंदरूने पख्तूनख्वा में भी हैं, अंदरूने अपने बलूचिस्तान में भी हैं, कि वहाँ फाटक नहीं होता। इसकी ज़िम्मेदारी वहाँ के सिटी के जो कमिश्नर होते थे या एसपी होते थे या वहाँ के लोगों को, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई जाती थी कि आप देखें। लेकिन वहीं ये हादसात होते हैं, ख़ासकर जो ये लोधरा का वाक़या हुआ, ये देखें आपके फाटक जो था वो खुला हुआ था। फाटक मैन, चूँकि सुबह का टाइम था तो फाटक मैन जो वो भी सो रहा था, उसे पता ही नहीं। ड्राइवर जो आ रहा था गाड़ी लेकर के, उसको रेड सिग्नल मिलना चाहिए। अगर जब तक फाटक खुला होगा तो रेड सिग्नल है, अगर फाटक बंद है, गेट बंद है, तो उसे ग्रीन मिलेगा। अब उसकी गलती है, उसने रेड देखा कि नहीं देखा। धुंध थी, पंजाब में धुंध होती, सिंध में भी सुबह धुंध होती, वो लेकर के आ गया। मेन वाइल सुबह चूँकि स्कूल के बच्चे जाते हैं आम तौर पे रिक्शाओं के अंदर, वो रिक्शा भी अच्छा। इसमें देखिए इंसानी गलती की बात आप कर रहे हैं, ज़्यादातर ड्राइवर की गलती, फाटक वाले की गलती, सो गया सुबह। इसमें सिग्नल्स की भी प्रॉब्लम है ना, वो भी सामने आई है, जो अभी रिपोर्ट सामने आई है। सिग्नल्स की क्या सिचुएशन है रेलवे ट्रैक्स पे? देखें जनाब, सिग्नल का निज़ाम जो अंग्रेज़ ने बनाया था ना, बड़ा बेहतर बनाया था। ऊपर टावर लगा होता था, लाल बत्ती और ग्रीन बत्ती होती थी, और ये अपना जो हमारा
وہ سگنل دینے والا اسٹیشن ماسٹر الاؤ کیا تو وہ بتی جا کے جلا دیتا تھا. لیکن اب دنیا بدل گئی ہے. ہمارے ہاں کراچی سے لے کر کے حیدرآباد تک آٹومیٹک سگنل ہے. ایک گاڑی گئی, اگر وہ نکل گئی تو آٹومیٹک لال ہو گیا, اس کے بعد سیکنڈ گاڑی کے لیے سگنل ہو. اب اسے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے نوابشاہ تک, اور یہ اب جدید سیمنز کمپنی نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ہم پورا ملک کے اندر سگنل سسٹم کو بہتر کریں گے اور وہ آٹومیٹک بنائیں گے. لیکن نوابشاہ سے آگے بڑھ نہیں سکا. بہت بہت شکریہ جناب منظور رضی, صدر پریزیڈنٹ ہیں ریلوے ورکرز ایسوسی ایشن کے, ہمارے ساتھ تھے. مسائل بہت زیادہ ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سیریس بات یہ ہے کہ ریلوے حادثات پاکستان میں معمول کا حصہ بن گئے ہیں, اور یہ وہ محکمہ ہے جو کہ بہتر کارکردگی کر رہا ہے. ریلوے کا نظام اور خاص طور پر ٹرینوں کی صورتحال, ٹائمنگز وغیرہ پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہے, لیکن ان حادثات نے اس امیج کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر کل گڈانی میں شپ بریکنگ کے دوران بڑا حادثہ ہوا, 5 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے. پچھلے چند ہفتوں کے دوران تیسرا حادثہ ہوا ہے. ایک بار پھر گڈانی کی شپ بریکنگ انڈسٹری بند کر دی گئی ہے. حکومت نے تساہل سے کام لیا ہے, غفلت سے کام لیا ہے, نااہلی آیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں شپ بریکنگ انڈسٹری کا محور اور مرکز کراچی سے زیادہ دور نہیں, بلوچستان کا ساحلی علاقہ گڈانی ہے, اور وہاں پہ شپ بریکنگ انڈسٹری ایک بار پھر وہ بند کر دی گئی ہے. وہاں کے تمام معاملات کو فی الحال لاک کر دیا گیا ہے. دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ایک بار پھر وہاں کھڑے ایک آگ میں کام کے دوران آگ لگی, جس سے 5 افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے. اور جس کے بعد یہ واقعہ جو ہے یہ تیسرا واقعہ ہے 1 نومبر کے بعد, اور 2 ماہ کے دوران جو واقعات ابھی گڈانی میں ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ ایک یقینی طور پہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے. اس حوالے سے پولیس نے کچھ گرفتاریاں کی ہیں, وہی معمول کا عمل ہے جو ایک بار پھر سامنے آ رہا ہے. اس سے پہلے 1 نومبر کو واقعہ ہوا تھا جو سب سے زیادہ سنگین واقعہ تھا. اس واقعے میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں تقریباً 26 افراد جاں بحق ہو گئے تھے, اور اس کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایک کمیٹی قائم کی تھی, اور یہ بہت ہی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تھی جس کی انہوں نے سربراہی وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رانا تنویر حسین کو دی تھی, اور اس میں سیکرٹری پورٹ اینڈ شپنگ, کیبنٹ سیکرٹری, دفاعی پیداوار کے ایڈیشنل سیکرٹری شامل تھے. اس رپورٹ کا مقصد ہی یہ تھا, اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کی تحقیقات کرے, رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے, جس کے بعد دور رس اقدامات کیے جائیں, اور جس کے بعد ظاہر ہے کہ اس قسم کے واقعے کا اعادہ نہ ہو. لیکن ایک بار پھر یہ واقعہ ہو جانا اور اطلاع کے مطابق اس رپورٹ کا کسی سرد خانے میں پڑے رہنا اور اس پر کوئی عمل نہ ہونا یقینی طور پر ایک بڑا سیریس عمل ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ حادثے کی ذمہ داری جہاز مالکان, سرکاری اہلکاروں اور ناکافی حفاظتی اقدامات پر عائد ہوتی ہے. ایسے حادثات کو روکنے کے لیے جہاز مالکان کو سخت حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کا پابند کیا جائے. گڈانی شپ بریکنگ یارڈ دنیا میں جہاز توڑنے کا تیسرا بڑا یارڈ ہے, جہاں سے حکومت کو سالانہ 12 ارب روپے کا ٹیکس ملتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ زینی نے آج گڈانی کے علاقے میں واقعے پر بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایک بار پھر روایتی سا بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک گڈانی شپ بریکنگ انڈسٹری یا اس یارڈ میں سہولیات کی فراہمی یقینی نہیں بنائی جاتی وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. وہ بالکل ٹپیکل ایک روایتی بیان ہے جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دی ہے. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے جو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی تھی 3 فیڈرل سیکرٹریز کیبنٹ کے ایک منسٹر کے ساتھ, اس کی رپورٹ آنے کے باوجود اس پر عمل کیوں نہیں ہوا, پھر سانحہ کیوں ہو گیا, اس کا جواب ہمیں دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم مصدق ملک جو وزیر اعظم پاکستان کے ایک مؤثر ترجمان بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. آپ بتائیے گا
वज़ीर आज़म ने पहले वाक़े का, ये जो वाक़या हुआ था 1 नवंबर का, ज़ाहिर है बहुत सीरियस वाक़या था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कमेटी बनाई, 3 फेडरल सेक्रेटरीज रखे, अपने मिनिस्टर को बनाया। इसके अलावा पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हासिल बज़िंजो भी यहाँ मुसलसल आते रहे। उसकी रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म के कम अज़ कम दफ्तर तक पहुँच गई, वज़ीर आज़म की मेज़ तक पहुँची हो ना पहुँची हो, और फिर एक और हादसा हो गया, फिर वही तमाम चीज़ें हो गई हैं जो इससे पहले हुई थी। क्या हुआ वज़ीर आज़म की तहकीकात का, इस रिपोर्ट का? अगर इस पर कुछ अमल नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? जी, सबसे पहले तो बहुत दिल दुखता है इस तरह के हौलनाक वाक़यात जो पाकिस्तान में होते हैं। और हमारे यहाँ आपने खुद ही बताया कि 12 साढ़े 12 ना सिर्फ अरब रुपए वहाँ से आते हैं, बल्कि बेशुमार लोगों का 30-40 हज़ार लोगों का ज़रिया रोज़गार जो है वो उनसे मुंसलिक है। तो हमें ये बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। वज़ीर आज़म साहब ने जो बनाई थी कमेटी, जैसा कि आपने खुद ही फरमाया, उससे बेहतर और उससे ज़्यादा आला सतह की कमेटी बनाने का कोई इम्कान नहीं है। उसमें 2 वज़रा थे और उसके सेक्रेटरी जो थे वो कैबिनेट के सेक्रेटरी थे, जो सबसे ऊँचे दर्जे के सेक्रेटरी होते हैं। और ये तमाम जो रिकमेंडेशंस थीं वो लेबर लॉज के हवाले से भी थीं, एनवायरमेंटल लॉज और कंडीशंस के हवाले से भी थीं, और हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से भी थीं। और ये बड़ी तफसीली तजावीज़ जो थीं और जो वो वजूहात जिनकी बिना पर ये धमाके हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले कर दिए गए थे। वहाँ पे बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर इसके ऊपर काम जो है वो बड़ी सरगर्मी से शुरू कर दिया गया था, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट है, मसलन ये हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से फायर एक्सटिंग्विशर्स जिस तरह के चाहिए, क्योंकि ये आग जो लगती है बिलखसूस जो ये गैस या तेल के टैंकर्स में आग लगने से लगे, ये पानी से बुझती नहीं है। तो वो इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान में उसका ऑर्डर देना पड़ता है, और बलूचिस्तान की हुकूमत मेरी अभी वहाँ पे बड़ी आला सरकारी सबसे ज़ाहिर है कि इसको मुख्तलिफ ग्रेड भी किया जा सकता था, जिसमें पहला अमल तो सबसे कलीदी अमल यह है कि अगर आप यहाँ पे काम दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे रहे हैं तो पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसे किसी जहाज़ पर जो रिस्की जहाज़ है, जिसमें के ख्याल के मुताबिक फ्यूल होता है, वहाँ गैस कटर होता है, वहाँ से आग लग जाती है, इस अमल को तो पहले रोका जाता है या इसको तो महफूज बनाया जाता है। फिर आलात आते रहेंगे। लगता यह है कि कुछ भी नहीं किया गया। जी, मैं आपको 3 चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। नंबर 1, वहाँ पे डबल एस्केलेटर्स हर जहाज़ के ऊपर, वहाँ पे 50 के करीब यार्ड्स हैं, जिसमें से 27 प्राइवेट सेक्टर के पास हैं और बाकी हुकूमत के पास हैं। हर यार्ड के ऊपर यह मुकर्रर किया गया है कि वहाँ पे डबल एस्केलेटर हों, ताकि अगर कोई आग वाग लगे तो तमाम जो दीगर जो वहाँ पे मज़दूर हैं वो फौरी तौर पे उनका इनखला हो सके। दूसरे, वहाँ पे हर लॉट के ऊपर रेज्ड फायर गन्स लगाई, यानी शिप की लेवल के ऊपर फोम वाली फायर गन्स जो हैं वो लगाई, आग बुझाने वाले आले जो हैं वो नस्ब किए गए हैं और वो हर लॉट के ऊपर लगे हुए हैं। जो वहाँ पे जो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तेल और गैस के जो जहाज़ आते हैं, बड़ा खसूसी तफसील के साथ बताया गया कि इन तरह के जहाज़ों की ऐसी इंस्पेक्शन करनी है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि हमारे वहाँ पे बिलखसूस बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं, और उसके अंदर वहाँ के जो जिसका ये फ़र्ज़ था कि वो ये जाके देखता कि इसके अंदर गैस या तेल का तो कोई मसला नहीं है, उनसे भी कोताही हुई है, मालिकान से भी कोताही हुई है। लेकिन और आपको पता है इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है इस एक्टिविटी के ऊपर, जिससे पिछली मरतबा भी बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस पर बैन लगा दिया था, मगर फिर कोर्ट्स ने रिलीफ दिया और हुक्म दिया बलूचिस्तान की हुकूमत को कि आप ये बैन फौरी तौर पे उठाएं और इस एक्टिविटी को, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों का ज़रिया रोज़गार मुंसलिक है, शुरू कर दें। तो उस पर दोबारा बैन लगा दिया गया है, और इस मरतबा ये हर सूरत ये तय कर लिया गया है, बलूचिस्तान की हुकूमत ने, मुझे पता चला है, तय किया है कि वो अब इसको दोबारा नहीं खोलेंगे जब तक ये तमाम चीज़ें जो हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, आग बुझाने वाला जो बड़े आले हैं, चूँकि छोटे तो वहाँ पे लगा दिए गए हैं, और उसके अलावा जो बर्न सेंटर्स हैं और जो एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम है, जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा इस पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुसद्दिक मलिक, वज़ीर आज़म के तर्जुमान हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं हुकूमत के लिए एक बड़ा संगीन मसला है। एक बार फिर गुमशुदा अफराद का मामला सामने आया है। 4 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फिलहाल गुमशुदा हैं। हुकूमत इसका जवाब नहीं दे पा रही और ना ही उन्हें तलाश कर पा रही है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
حکومت کے لیے ایک چیلنج سامنے آیا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 4 ایسی شخصیات جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بلاگ کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کو اپنے احساسات، اپنے خیالات سے اجاگر کرتے ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ 2 شخصیات وقاص گورایا اور عاصم سعید 4 جنوری کو لاہور سے غائب ہوئے۔ ایک بہت اہم شخصیت پروفیسر سلمان حیدر جمعے 6 جنوری کو دارالحکومت اسلام آباد کے بنی گالاکس کے علاقے سے غائب ہوئے، اور پولیو سے متاثرہ احمد رضا نصیر ہفتے کو 7 جنوری کو ننکانہ صاحب سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں ایک ہفتے سے لاپتہ 4 یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ان کی بازگاری ان کو باگزار کرانے کے لیے اس وقت بہت مؤثر طریقے سے اس کے خلاف میڈیا میں اور جو پبلک اوپینین لیڈر ہیں وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں اسلام آباد میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا جس میں پاکستان کے اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس کو لیڈ کیا۔ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اب تک بلوچستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے تھے، فاٹا میں ہو رہے تھے، پھر سندھ میں شروع ہو گیا، اب اسلام آباد میں بھی لوگ لاپتہ ہونے لگے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو یہ واقعہ جھنجھوڑ دینا چاہیے۔ اب سوشل میڈیا پر جو لوگ اختلاف رائے کا اظہار کرتے رہے تھے ان پہ حملہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی رائے پر حملہ ہے، اور پیغام یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی آزادی اظہار کو برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ بالکل غیر قانونی کارروائی ہے۔ اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہے تو اس کو عدالت میں لایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کسی کے خلاف بھی کوئی الزام ہو عدالتوں کا سامنا کریں لوگ، لیکن یہ طریقہ کہ لوگوں کو اٹھا کے آپ غائب کر دیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ معاملہ تو آپ کو صاف اس طرف نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں کسی زبان بندی کی طرف ہم گامزن ہیں۔ مطلب جو بھی حکومتی پالیسیوں سے یا ریاستی پالیسیوں سے اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے تو اس کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کو بازیاب کیا جائے اور ان کو بحفاظت اپنے گھروں تک پہنچایا جائے، اور جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے ان کو قرار واقعی کی سزائیں دی جائیں۔ یہ ہوا ہے اسلام آباد اور لاہور کے شہروں میں، جہاں پر 13 ارب روپے اور 11 ارب روپے سے سیف سٹی پروجیکٹ کام کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں 4000 کیمرے، لاہور میں 8000 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور کیمروں کی ریکارڈنگ سے چہروں کو پہچاننے کا جدید سافٹ ویئر منسلک ہے، اور دعویٰ تھا کہ اس قسم کے کسی واقعے کو فوری طور پر اس کا سراغ لگا لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے کل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں سوشل میڈیا میں متحرک ان افراد کے لاپتہ ہونے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں یہ بہت اہم بات ہے کہ دسمبر 2016 میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے کمیشن نے سینٹ پہ کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں ایک رپورٹ پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ملک میں اس وقت 3500 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب حکومت ہے، وزیر اعظم ہیں جناب محمد نواز شریف، جو کہ جب حکومت میں نہیں تھے ان لاپتہ افراد کے بارے میں ان کے خیالات سننے سے تعلق رکھتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے جب وہ حکومت میں آئے تو خیال یہ تھا کہ حالات میں تبدیلی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور ان کے وعدے اس وقت فضا میں گونج رہے ہیں۔ جس کی مرضی جو اٹھا لے، رات کو اٹھا لے، صبح اٹھا لے، دوپہر کو اٹھا لے، اور پھر کئی سال غائب ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ان کے لوائقین کو کہ کہاں ہمارے باپ بیٹے ہیں، کہاں پر۔ کیا اس معاشرے میں قانون نہیں ہے؟ اس معاشرے میں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے؟ کون ہے ایسی طاقتیں جو نہ ان رولز کی پرواہ کرتی ہیں، نہ قانون کی پرواہ کرتی ہیں، نہ آئین کی پرواہ کرتی ہیں، نہ عدالتوں کی پرواہ کرتی ہیں؟ ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہمارا ضمیر یہ تماشا دیکھنے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ ہم انشاءاللہ اس معاشرے کو بدل کر رہیں گے۔ چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال لوگ غائب ہوئے ہیں، اور پھر جمہوری حکومت کہاں ہے؟ اس کا حساب کیوں نہیں مانگتی کسی سے؟ کیوں نہیں پوچھتی کسی سے یہ کہاں ہیں یہ لوگ؟ نئے قانون لے کے آئیں۔ اگر کوئی آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے آئین میں تبدیلی کریں، اس ملک کو ایک مہذب ملک بنائیں۔ یہ ہم نے اس لیے سنایا کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف اپنی یہ گفتگو بھول چکے ہو، اپنے یہ عزم کو بھول چکے ہو، تو انہیں یاد آ جائے، اور اسی قسم کا عزم کا اظہار وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بھی کیا کرتے تھے جب وہ وزیر داخلہ نہیں تھے مگر بننے والے تھے۔ مجھے شرمندگی ہے ایک ایسے ملک کا شہری ہونے جس ملک میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کا یہ حال ہے اور کوئی سننے والا نہیں۔ میں ایک ایسی اسمبلی کا ممبر ہونے میں مجھے شرم آتی ہے جو ان کی مشکل آسان نہیں کر پا رہے۔ یہ سلوک جو اپنے عوام سے جو قومیں اور معاشرے اور حکمران کرتے ہیں وہ معاشرے مٹ جاتے ہیں، وہ معاشرے قائم نہیں رہتے، کیونکہ معاشرے صرف انصاف کی بنیاد پہ قائم رہتے ہیں،
کوئی حق نہیں ہے ہمیں اونچے مقام پہ بیٹھنے کا اگر ہم ان کی آواز پہ لبیک نہ کہیں اور اس کا کوئی حل تلاش نہ کریں۔ محترم چودھری نثار علی خان مخاطب ہیں مسنگ پرسن یعنی گمشدہ افراد کے لواحقین سے، جنہوں نے کہ اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا تھا۔ ایک بار پھر یہی صورتحال ہے، مگر اب ہیں اس مسند پہ بیٹھے ہیں خود جناب چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ کی حیثیت سے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جناب سروپ اعجاز۔ کیا آپ کا مشاہدہ تجربہ کیا جا رہا ہے؟ یہ غائب ہو رہے ہیں لوگ مسلسل، کیا آپ کی آرگنائزیشنز آپ لوگوں تک کیا خبریں آ رہی ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس سے تو ان ساروں میں دو قدرے مشترک ہیں کہ یہ نکات تھے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اختلاف تھا پاکستان کی کچھ سیکیورٹی پالیسیز سے، اور یہ قدر ان چاروں میں مشترک ہے۔ اور یہ جو بلاگرز تھے میرا خیال ہے یہ اپنے ناموں سے نہیں، یہ انہوں نے پلیٹ فارم آن لائن بنائے ہوئے تھے جس پہ یہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف یا مذہب کے غلط استعمال کے خلاف لکھتے تھے، یا پاکستان کی جو ان کی دانست میں جو ان کی رائے میں پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیز خارجی یا داخلی ان میں جو سکم ہے ان پہ بات کرتے تھے۔ اور اب یہ بہت تشویشناک اس لیے ہے کہ ہم نے پہلے یہ تو دیکھا کہ سینسرشپ کی تو پاکستان کی اور اس پورے خطے کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے، مگر یہ ڈیجیٹل سپیس میں یہ جو انٹرنیٹ پہ جو فیس بک ٹویٹر اور فیس بک پہ یہاں پہ اس قسم کا کریک ڈاؤن جو اس سے آگے گیا ہے، جو صرف سینسرشپ سے آگے گیا ہے، وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کسی کا پیج بند کر دیتے ہیں، آپ کسی کی ویب سائٹ بند کر دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے ڈیو پروسیس کے بغیر۔ تو دیکھیں اس میں بھی کیونکہ جو عوام کا مکالمہ ہے، جو انسانی حقوق کی تنظیموں کا مکالمہ ہے، جو سیاستدانوں کا مکالمہ، وہ تو حکومت سے ہوتا ہے نا۔ اب یہ حکومت نے دوسرا کام تو حکومت نے کرنا ہے، اور حکومت یہ کہہ کہ بالکل بری زبان نہیں ہو سکتی کہ وہ بے بس ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ تو پھر ایک ایڈمیشن ہے، یہ تو ایک اعتراف ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری حکومت ہے وہ بالکل مفلوج ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا اعتراف وہ کرنا چاہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب سروپ اعجاز۔ اسی لیے ہم نے جناب نواز شریف کو، چودھری نثار علی خان صاحب کو ان کی اپنی گفتگو سنائی۔ وقفہ نیوز ہیڈ لائن، جس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں اور تبصرے جاری رہیں گے۔ پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما کیس کی مکمل سماعت ہو رہی ہے۔ آج 5ویں سماعت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں روزانہ کئی گھنٹے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 رکنی بینچ پاناما کیس کے حوالے سے سماعت کرتی ہے۔ مجموعی طور پہ ان 5 دنوں میں دلائل سامنے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس کے وکیل جناب نعیم بخاری عدالت کے سامنے دلائل در دلائل دے رہے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلائل عدالت کو بہت زیادہ متاثر نہیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کل کی سماعت کے دوران بھی تقریباً 16 سوال عدالت کی جانب سے جناب نعیم بخاری سے پوچھے گئے تھے، جن کے جواب وہ شاید سیر حاصل نہیں دے سکے تھے، جس کی وجہ سے متعدد ریمارک سامنے آئے تھے۔ آج کی کیفیت بھی کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں تھی، لیکن آج عدالت کی جانب سے مجموعی طور پر اور مجموعی صورتحال پر، عمومی صورتحال پر جو ریمارک سامنے آئے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات ہو اس کے آخر میں جب یہ عدالت اس مقدمے کے بارے میں اپنا فیصلہ سنائے گی۔ آج ایک بہت اہم بات کی ہے بینچ کے رکن جناب جسٹس شیخ عظمت سعید نے۔ انہوں نے ایک بہت اہم سوال پوچھا تحریک انصاف کے وکیل سے کہ کیا دنیا کی کسی عدالت نے اب تک پاناما لیکس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دیا ہے؟ کیا کوئی ایسی مثال یا عدالتی مثال بھی موجود ہے؟ کیا شفاف ٹرائل کے بغیر عدالت فیصلہ دے سکتی ہے؟ گویا عدالت آج یہ جاننا چاہتی تھی کہ پاناما لیکس جب سے دنیا بھر میں سامنے آئی ہیں، کیا دنیا کی کسی بھی عدالت نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ دیا ہے، کسی کو سزا سنائی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں تھا۔ آج تحریک انصاف کے وکیل جناب نعیم بخاری نے اپنا فوکس برقرار رکھا کہ آف شور کمپنیوں سے متعلق تمام شواہد اور وزیر اعظم کے قوم سے خطاب اور اسمبلی میں تقریر میں تضاد ہے۔ پاناما لیکس کو نکالنے کے باوجود بھی وزیر اعظم کی نااہلی کا مقدمہ بنتا ہے۔ آج کیا جناب نعیم بخاری کا فوکس ایک بار پھر یہ تھا کہ اگر پاناما لیکس کے حوالے سے وزیر اعظم کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا تو ان پر دروغ گوئی کا الزام لگ سکتا ہے بقول جناب نعیم بخاری کے، اور آئین کی شق 62 اور 63 کا ان پہ اطلاق ہو سکتا ہے، اور تضاد وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے وزیر اعظم کی 2 تقاریر کی جو کہ انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور 1 تقریر جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی تھی۔ آج جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اسی حوالے سے بہت اہم ریمارک دیے
دیے اور فرمایا کہ بخاری صاحب آپ کی تحقیق اچھی ہے لیکن اس کا کیا فائدہ؟ کیا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن کر فیصلہ دے کہ آپ نے تو معاملہ آئینی طور پر نااہل قرار دینے کا رکھا ہے؟ جناب جسٹس اعجاز افضل نے استفسار کیا کہ ایک مفروضے کی بنیاد پر وزیر اعظم کو نااہل قرار دینا خطرناک عدالتی نظیر ہوگی۔ جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے کہ قانونی معیار پر پورا نہ اترنے والی دستاویز پر فیصلہ نہیں کر سکتے، وزیر اعظم کی تقریر پر فوجداری مقدمہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس پس منظر میں فاضل جریس کے متواتر ریمارکس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے وکیل جناب نعیم بخاری نے آج عدالت میں اس طرح سے سرنڈر کیا یا انہوں نے اس صورتحال کو بھاپا جب انہوں نے کہا کہ میں تو اسٹیپنی یعنی اسپیئر وکیل ہوں، اصل وکیل تو حامد خان تھے، حامد خان کے کیس الگ ہونے پر بوجھ میرے کاندھوں پر آ گیا، بس عدالت سے اہلیت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی استدعا کرتا ہوں۔ یعنی کہ جناب نعیم بخاری ڈیفینسو پہ لگ رہے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے یاد دلایا کہ اس کے اصل وکیل تو حامد خان تھے، وہ تو اسٹیپنی تھے یعنی کہ اسپیئر وکیل کے طور پہ سامنے آئے ہیں، جس پر جناب جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ آپ اب وکٹ پر آئے ہیں، پچ سے باہر نکل کر نہ کھیلا کریں، اور شاید یہی تاثر تھا جو جناب نعیم بخاری باہر لے کے گئے جب انہوں نے میڈیا کو یاد دلانے کی کوشش کری کہ وہ کیس اگر ہارے تو وہ نہیں ہاریں گے، کیس وہ ہارتا ہے جس کے کہ وہ جو ان کا موکل ہے۔ فیصلہ ہونا ہے، اس کا وکیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وکیل بھی کبھی کیس آ رہا ہے موکل ہارتے ہیں، وکیل بھی کبھی کیس آ رہا ہے موکل ہارتے ہیں۔ اب اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں۔ روزانہ سماعت پہ موجود ہوتے ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ محترم شیخ رشید احمد، جو ہمارے ساتھ راولپنڈی سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ روزانہ آپ براہ راست سماعت دیکھتے ہیں، کئی گھنٹے آپ روزانہ اس پہ صرف کرتے ہیں، 5 روز سے کر رہے ہیں، آپ کا تاثر کیا بن رہا ہے؟ جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں اس سے ہم تو کچھ اور تاثر نکال رہے ہیں کہ یہ کیس نہ شیخ رشید کا ہے نہ عمران خان کا ہے، یہ 20 کروڑ لوگوں کا کیس ہے جن کی دولت لوٹی گئی ہے۔ یہ مفلر میں نے پہنا ہے، کوئی مجھ سے یہ پوچھنے کا آپ حق رکھتے ہیں خان صاحب کہ یہ مفلر کہاں سے آیا ہے؟ جب یہ میں کہوں کہ یہ مفلر سرخ رنگ کا میرا ہے تو میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اور ہم نے تو ایک بات، ہم پہ تو فرض ہے، یہ فرض سے زیادہ جو بات میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے تحفظ کا حلف ججز نے اٹھا رکھا ہے۔ آئین کے تحفظ کا آرٹیکل 9 کے تحت ججز پہ فرض ہے۔ یہ قطری شہزادہ کہاں سے آ گیا؟ یہ طارق شفیع صاحب کہاں سے آ گئے؟ یہ بچے جو 16 سال سے 19 سال کی انڈر 19 کی ٹیم ہے، یہ ارب پتی بن جائے تو اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ عدالت نے پوچھنا ہے۔ عدالت دیوار چین ایک آخری سہارا رہ گیا اس ملک میں۔ ہم نے ٹی او آر بنانے کی کوشش کی 9 مہینے، ہم ناکام رہے۔ ہم نے اسپیکر کو درخواست دی، اسپیکر نے عمران خان کا کیس بھی بھیج دیا، اگر وہ چاہتے تو دونوں کا کیس بھیج سکتے تھے، نواز شریف صاحب کا بھی اور عمران خان کا بھی۔ ہم نے الیکشن کمیشن میں گئے، سپریم کورٹ کو گورنمنٹ نے خط لکھا، پہلے گورنمنٹ کے خط کو سپریم کورٹ نے بہت اچھی طرح ہینڈل کیا کہ 56 کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے پٹواری، سارے ٹیچرز، سارے کیسز، سارے کمپاؤنڈروں کا کیس 1 صدیاں لگیں گی۔ اب جو کیس ہے میرے نزدیک ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے اس کیس کے بارے میں مختلف اپنے تقاریر کی، اپنے بیان دیے ٹی وی پہ، اخبارات پہ۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اخبارات پکوڑے بیچنے والے پیپر ہیں تو کل آپ نے طیبہ کے سلسلے میں چیف جسٹس صاحب نے 100 موٹو ایکشن لیا اخبار کی گراؤنڈ پہ۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ پاکستان کی تاریخ کا ہسٹوریکل کیس ہے، اور اس ہسٹوریکل کیس میں 12 ملین درم، جو 2 روپے 60 پیسے کا درم ہے، یہ اس قسم کا درم ہے جو دبئی گیا، جو قطر گیا، جو سعودی عرب گیا، جو لندن گیا، جو جاتی عمرہ آیا، اور غریب کے لیے تو اس ملک میں کچھ رکھا نہیں ہے۔
یہ 12 ملین درہم ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور یہ فیصلہ کرنا ججز کا کام ہے۔ ابھی تک اب تک جو آپ کا تبصرہ رہا ہے شیخ صاحب، اس سے آپ جو سماعت پہ موجود ہوتے ہیں، میں اس سے نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ 100% مطمئن نہیں ہیں ابھی تک۔ میں تو دیکھیں جی مطمئن ہوں، مطمئن اس لحاظ سے کہ یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہ سب سے سینئر موسٹ بینچ ہے، یہ پاکستان کے چوٹی کے لائر رہے ہیں۔ they know the face behind the case, there is always face behind the case۔ 12 MNAs کو نکالا جی سپریم کورٹ نے، اگر صبح میری باری آئی، صبح نہ آئی، کل نہ آئی تو پرسوں ضرور آئے گی۔ میں 12 MNAs کی ریکویسٹ ڈال رہا ہوں سپریم کورٹ کو کہ یا ان کو واپس لے لو یا نواز شریف صاحب کو بھی نااہل کرو۔ ان کے تو چھوٹے چھوٹے کیس ہیں، مسجد کے فنڈ کا اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا، ایک 2.5 مرلے کا انہوں نے گائے کا وہ کیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے گائے کا جو وہ ظاہر نہیں کیا، ایک بیٹے کا اسکالرشپ ظاہر نہیں کیا۔ مگر ایک چیز امپورٹنٹ ہے نا، یہ تو آپ حضرات نے، آپ کے وکلا نے عدالت کو قائل کرنا ہے دلائل سے اور ثبوت سے اور شواہد سے۔ اگر نعیم بخاری صاحب کل جیسے عدالت نے کہا کہ 16 سوال آپ سے پوچھے گئے، آپ نے کسی کا بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اسی حوالے سے کل بڑی بات ہوئی، آج بھی اس حوالے سے بات ہوئی، آپ کا وکیل ہی اگر عدالت کو قائل نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا کیس ہلکا ہوگا، پھر عدالت کیسے صرف بیانات کی بنیاد پر فیصلہ دے دے، کارکردگی پر اور دلائل پر ہی فیصلہ دے گی نا۔ اور آج نعیم بخاری صاحب نے شاید اسی وجہ سے کہا کہ وہ تو اسٹیپنی وکیل ہیں، وہ اصل وکیل تو حامد خان تھے، وہ چلے گئے، میں نہیں ہاروں گا، میرا موکل ہارے گا۔ خان صاحب اگر 3 دفعہ پرائم منسٹر اور 6 دفعہ چیف منسٹر رہنے کے بعد بینیفیشری اور ٹرسٹی کا اس ملک میں فیصلہ نہیں ہو سکا، ملک کے میں کیس لڑوں گا، بات کہنا چاہتا انہیں 34 جس طرح 34 ملین یہ کوئی یہ بڑے زیادہ آتے ہیں پلیج کی ارے زمان رکھا کیوں یا پیپر ہوا ہے سو موٹو آج ایک اس پہ ایکشن وہ سکتے ہیں مجھے اب نہیں ہوں نہیں چھوڑے کے پاس کوئی ایسے کیا ثابت کر ثبوت ہے جو کر سکے آپ نے نہیں آیا پیز یا کوئی پریکٹس میں نے اب چارٹس ان لائر ٹاور آف اگر یہ کا حق کوئی مسئلہ اگر میں یہ this is میں پہنچا تھی ٹریل اگر یہ پیسے یہ کیسے دبئی پہنچ میں رسپونڈنٹ کہ کیسے کہہ دوں گا سکے شریف صاحب پہنا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے تو مگر ایک چیز اہم ہے
کہ آپ نے عمران خان صاحب نے آپ حضرات نے ایک نہیں کئی بار بھی اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مکمل اعتماد ہے عدالت پر اور یہی ایک قانونی عمل ہو سکتا ہے جمہوریت کا عدالت دے رہے ہیں مسلسل دے رہے ہیں وکلا نواز لیکن پہ ہی رکنی بینچ کی اس نے قبول کرنا اس کا مطلب میں سے کوئی ایک آگے میں اپنا وکیل نیچے میں نے کوئی ورسن پہ بار بھی گئے بھی جیت جا جیت کے بھی قوم نے مرڈر کر لیکن قاتل تھا کو مار کو معلوم میں کچھ نہیں ہوا وہ الگ دیکھنا چاہتے تابوت کرپشن کا تابوت دیکھیں کیا اکٹھے کی انڈیا نے کل کہ $7 ہے بھیک ملک بچا اب دنیا میں کسی ملک نے بھی پاناما کیس کو چیلنج نہیں کیا. یہ غلطی پہ مبنی ہے. اس میں آپ جیسی شہرت کے مستند لوگ, آپ جیسے کامران خان جیسے لوگ اس بینچ میں اس انویسٹیگیشن میں موجود تھے, جن کی شہرت بلند ترین شہرت ہے, جن پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. اور اگر یہ غلط ہے تو آئی سی آئی جی کو لیٹر لکھیں جی. ابھی تک ان کی وہ کیا ہوتی ہے ویب سائٹ, ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے کہ بینیفیشری ہے مریم. ابھی تک ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے کہ یہ چار جو فلیٹس ہیں ان کے اونر کون ہیں اور یہ کب الاٹ ہوئے ہیں. اور یہ سارے چور جب چھپی ہوئی دولت کو چھپاتے ہیں, جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں یہ دنیا کے ایکسپرٹیز ہوتے ہیں کہ دولت کیسے چھپائی جائے, اس لیے ان کو معاوضہ ملتا ہے دولت کو چھپانے کا. اس دولت کے چھپانے کے معاوضے کو یہ نیلسن اور نیکلسن, یہ کمپنیاں, یہ سارے, ابھی تو 5% آیا خان صاحب, اگر 95% آیا تو پتہ نہیں کس کس کا کھرا نکل آیا اندر سے. ابھی تو 5% پیناما لیکس آیا ہے اور اس قطری خط نے لوگوں کا ناک کاٹ دیا ہے. میں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ نہاری والے کو لوگ کہتے ہیں شوربہ تھوڑا اور ڈال, وہ کہتا ہے قطری مال سمجھا ہوا ہے. مارکیٹ میں قطری واشنگ پاؤڈر آ گیا ہے, قطری گھر میں صابنیں آ گئی ہیں, پیناما ٹک شاپس آ گئی ہیں, کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یار یہ قطری فلیٹ نہیں ہے, نواز شریف کے فلیٹ ہیں اور اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے. اس کو فیصلہ تو شیخ صاحب یہ اچھا ہے کہ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا, ورنہ آپ یہ کہتے رہیں گے, وہ تردید کرتے رہیں گے. اعلیٰ ترین فورم ہے, اعلیٰ ترین جگہ ہے جہاں سے اس کا فیصلہ آ جائے گا. جو بھی اس کا آج ویسے کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ٹرائل کورٹ ہے اور اس نے اس طرح سے فیصلہ دینا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ 62-63 کے حوالے سے بھی کورٹ کی مسلسل ایک رائے سامنے آ رہی ہے آئین کی شک 62-63 کے حوالے سے. دیکھیں 62-63 اس آئین کا مدر آف دی کسی الیکشن کینڈیڈیٹ کا بیسک کنسپٹ ہے. 62F جو ہے وہ اس کو اگر نکال دیا جائے تو پھر یہاں منشیات فروشوں کا اور ایفیڈرین کے لوگوں کا اور یہ سب لوگوں کا جمعہ بازار بن جائے گا. پھر تو اس ملک میں بڑی معذرت کے ساتھ کوئی 2 ہی چیک ہیں, 62 اور 63. 12 آدمیوں کو اس سپریم کورٹ نے نکالا جی اس ٹینیور میں, ان کے کیس اس سے معمولی ہیں. وہ امین اور صادق نہیں, آپ 4 جگہ قوم سے آپ اٹامک ٹیکنالوجی اور اٹامک پاور کے پرائم منسٹر ہیں اور آپ قوم سے خطاب کرتے ہیں اسمبلی میں, اور کل وکیل آپ کا کہتا وہ تو مذاق کر رہے تھے جی.
وہ تو سیاست کر رہے تھے جی، وہ تو سیاست تھی. اگر ان کے وکیل ٹریل بتا دیتے ہیں کہ پیسہ کیسے گیا، کیسے آیا، کس نے حاصل کیا، تو یہ کیس ان کا ہے. اگر یہ نہ بتا سکے تو یہ 20 کروڑ لوگوں کا ہے. 20 کروڑ لوگ جیتیں گے اور دولت چھپانے اور لے جانے والے یہ کیس ہاریں گے. بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں یہ باب کئی بار پڑا ہے، ایک بار پھر کھلا ہے. جناب فیصل صالح حیات پاکستان پیپلز پارٹی میں لوٹ آئے ہیں. بڑا لمبا سفر تھا، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست میں سیاستدانوں کا سیاسی قبلہ بدلنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ معمول کا عمل ہے. لیکن جب بھی ہوتا ہے یہ ایک بار پھر پاکستانیوں کو یاد دلاتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی قبلہ سیاستدانوں کا بدلنا ایک معمول کا عمل ہے، اور اس میں جتنی حد تک قبلہ بدلا جا سکتا ہے اس کا شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے. ایک بار پھر سابق وفاقی وزراء فیصل صالح حیات اور جناب خالد کھرل نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. فیصل صالح حیات ماضی میں جھنگ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے آئے ہیں. 2002 میں بھی ہوا تھا، مگر 2002 میں مشرف دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، لیکن پہلے انہوں نے راؤ سکندر اقبال اور شیر افغان نیازی سمیت 18 اراکین کے ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریٹ کے نام سے ایک فارورڈ بلاک بنایا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عمل تھا جس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شدید ناراض ہوئی. بعد میں جناب فیصل صالح حیات مسلم لیگ قاف میں شامل ہو گئے تھے. اب اطلاعات کے مطابق انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ جوائن کی ہے، اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جناب آصف علی زرداری کی قیادت میں متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ ایک نیا سیاسی سفر شروع کر رہے ہیں. دلچسپ ضرور ہے جناب فیصل صالح حیات کی پاکستان پیپلز پارٹی میں واپسی. اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم فیصل صالح حیات صاحب. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب. کیوں کیا آپ نے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کو جوائن کرنے کا؟ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا، کس چیز نے آپ کو راغب کیا پیپلز پارٹی کی طرف؟ کامران صاحب، سیاست میں میرے نظر میں مجبوری کبھی نہیں ہوتی، نہ کوئی مجبوری کے تحت کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں. میں اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں نے آج تک زندگی میں جو فیصلے کیے ہیں سیاست کے حوالے سے، وہ میں نے اپنے جو میرے سامنے جو صورتحال ہے اس کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق میں نے ہمیشہ فیصلے کیے ہیں. مختلف حوالوں سے ماضی میں آپ نے اس کا ذکر بھی کیا. 2002 میں مجھے جب ہم نے پیٹریوٹ بنائی تو ایک بہت بڑے تو میں نے کہوں گا کچھ میڈیا کے لوگوں نے کہا جی یہ نیب کے پریشر کے تحت انہوں نے بنائی ہے. اور وہ لوگ جو تھے وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ نیب کا کیا پریشر تھا. ہم 21 لوگ تھے جو کہ پیٹریوٹ میں شامل تھے. ان 21 لوگوں میں سے اکیلا میرے خلاف کیس تھا، وہ بھی ختم ہو گیا تھا. سپریم کورٹ نے اس وقت ختم کیا تھا کیس. باقی 20 لوگوں میں تو کوئی کیس نہیں تھا. تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اکثر جو تبصرے ہوتے ہیں، جو کمنٹس ہوتے ہیں، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیے جاتے ہیں یا پوری تحقیق نہیں کی جاتی. آج کا جو فیصلہ ہے، 2013 میں نے جب الیکشن کنٹیسٹ کیا، میں نے میرے بھائی سعید اسد حیات صاحب نے، ہم نے انڈیپینڈنٹ تھے، ہم نے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا، اور ہم نے 80,000 سے اوپر ووٹ حاصل کیے اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں. الیکشن میں جو ہوا 2013 میں وہ علیحدہ سٹوری ہے، میں ماضی میں بھی وہ بیان کر چکا ہوں. پچھلے کچھ عرصے سے مختلف جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے ملک میں، ان کا میرے سے رابطہ تھا، لگاتار چل رہا تھا، بلکہ 2 سال سے. اور نیچرلی کیونکہ ہمارے ہاں ایک جو سیاست ہے اس میں لوکل الیکٹرل سیاست کا بہت بڑا ایک عنصر بھی ہے. تو جس کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں، تو جو مختلف سیاسی جماعتیں یہاں پہ ہیں ان کی خواہش تھی کہ وہ مختلف الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملائیں. تو میرے ساتھ بھی رابطہ تھا ان کا. بہت سوچ بچار کیا ہم نے، میں نے بھی، ہماری فیملی نے بھی، سب نے، جو ہمارے جو سیاسی رفقا سب نے، کہ ہمیں آئندہ کے سیاسی سفر کس طرف اس کا رخ ہمارا ہونا چاہیے. تو پوری سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو کمفرٹ لیول ہے سب سے زیادہ سیاسی اعتبار سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی. اچھا یہ بتائیے گا فیصل صاحب کہ یہ آپ کا کمفرٹ لیول تھا، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا.
اب اس سے پہلے جب آپ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، پیپلز پارٹی سے مفاہمت کے حوالے سے پوچھا گیا تھا جب آپ مسلم لیگ قاف میں شامل تھے، اس وقت آپ کا کیا جواب تھا اور اب آپ کا وہ جواب کیوں نہیں ہے وہ بتائیے گا؟ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ کا کیا جواب تھا۔ کرپٹ حکومت پاکستان کی 63 سالہ تاریخ میں نہیں آئی۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہمارا یہ سٹینڈ ہو تو ہم کیسے ان کے ساتھ مفاہمت کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر میرے خیال میں یہ سوال پیپلز پارٹی سے بھی پوچھا جانا چاہیے حکومت سے کہ آپ تو ہمیں قاتل ہی کیا کرتے تھے، آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو محترم بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل ہیں۔ محض خام خیالی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، ان کے تو اپنے ہی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی لوگ نہ صرف ان کو چھوڑ رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف پوزیشنیں لے رہے ہیں، اور یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے۔ اس کے ساتھ کون اپنے آپ کو شامل کر کے خود سیاسی خودکشی کرے گا؟ کیا بدل گیا پیپلز پارٹی میں سر؟ بہت کچھ بدل گیا۔ آپ نے بہت اچھا کہ آپ نے یہ کلپس سنایا اور میں اس کو مکمل طور پہ آن کرتا ہوں۔ 2000 پچھلی اسمبلی میں میں ہی تھا، کامران صاحب آپ کو بخوبی علم ہوگا، جو کہ پیپلز پارٹی کے ان وزیر کو رینٹل پاور کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان لے گیا تھا اور وہاں پہ ججمنٹ آئی اور وہ اس میں جو میرا اصولی موقف تھا وہ ونڈیکیٹ ہوا۔ اور جب میں نے کہا تھا نا کہ یہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ 2013 کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ حال کیا ہوا۔ اب یہ خود انہوں نے ہر چیز کو دیکھا ہے کہ آج پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں پسند کے علاوہ کیا صورتحال ہے سیاست کے اعتبار سے۔ مجھے آج پیپلز پارٹی میں ایک نئی جو امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ نظر آتی ہے بلاول بھٹو زرداری میں، کہ ان کی آمد کے بعد، ان کی آنے کے بعد میری اپنا سیاسی تجزیہ ہے، میری اوپینین بھی ہے، اور میرا شاید میں کہوں گا جو میرے ماضی کے تجربات ہیں اس کی بنا پر میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی آئندہ کے سیاسی سفر میں آگے کی طرف اگر کامیابی سے جا سکتی ہے تو اس کا پورے کا پورا دار و مدار بلاول بھٹو پہ ہی اس کا آپ کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے؟ آپ کی ملاقات ہوئی فیصل صاحب؟ میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن میری ان سے بات ہوئی ہے، میری بلاول بھٹو صاحب سے بات ہوئی ہے۔ کل میری ملاقات آصف زرداری صاحب سے ہوئی تھی، انہوں نے مجھے اور میرے فیملی کو، خالد کھلل صاحب کو، حیدر کھلل صاحب کو مدعو کیا تھا کراچی میں۔ وہاں ایک بڑی طویل ہماری وہاں پہ ایک بحث ہوئی، نشست ہوئی، اور میں نے کسی قسم کی میں نے بڑی کھل کے باتیں کی، اور آصف زرداری صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری کھل کے باتیں کچھ شاید تلخ بھی تھیں وہ بھی سنی۔ جہاں پہ جو پارٹی کا پوسٹ مارٹم ہے میں نے اپنے تئیں پیش کیا، اور میں نے ان کو یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ پارٹی میں آگے آپ نے پارٹی کو کامیابی سے چلانا ہے پورے ملک میں، تو پارٹی کی سوچ کو یکسر تبدیل کرنا ہوگا، پارٹی کی پولیٹیکل فلسفی کو یکسر تبدیل کرنا ہوگا، پارٹی کے پولیٹیکل ڈائریکشن کو آپ کو ایمنڈ کرنا ہوگا، نئے سمت پہ لے کے جانا ہوگا تاکہ پارٹی کا جو بجھا ہوا جو ورکر ہے، جو جالا ہے، وہ باہر آ سکے۔ فیصل صاحب، یہ زرداری صاحب بھی آپ کو وہ مختلف زرداری صاحب لگے جن کے بارے میں آپ کا پہلا جو تاثر تھا، جو گزشتہ تاثر تھا، جو آخری بار آپ نے زرداری صاحب کے بارے میں گفتگو کی تھی، وہ زرداری صاحب اور یہ زرداری صاحب مختلف ہیں؟ اگر آپ بھول گئے تو ہم اور آپ مل کے سنتے ہیں زرداری صاحب اور پارٹی کے بارے میں، اسی پارٹی کے بارے میں آپ کی کیا خیالات تھے؟ رینٹل پاورز کے حوالے سے اربوں روپے کھائے جا رہے ہیں۔ یہ حکمران جن کا صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے کہ ملک کو لوٹو اور لوٹو اور لوٹو اور پھر پھٹو۔ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹ آ رہے ہیں یہ سارے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے کرونیز کے ہیں، انور مجید ہیں، اس میں اقبال زید احمد ہیں، اس میں اور لوگ ہیں جن کی آ رہی ہے۔ اس میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے کہیں انور مجید کا پلانٹ کوئی نہیں ہے، اس میں ہاتھ رکھ کے کہہ دیں ہم ہاتھ رکھ کے۔ کل آپ نے زرداری صاحب کے سامنے یہ بیان اپنا واپس لے لیا یا آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں؟ کامران صاحب، میرا جو موقف تھا، میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ میرا موقف اس پہ میں پوری طرح قائم رہا ہوں، قائم ہوں، اور مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ونڈیکیٹ کیا ہے۔ میں کرپشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ایسے اسکینڈل کو نہ تو برداشت کر سکتا ہوں نہ کروں گا۔ کل میری جو زرداری صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، جو انہوں نے مجھے خود مدعو کیا، وہ ان کی چینج فلسفی، ان کے چینج نظریے کا ہی مظہر ہے، جو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا، بلایا اور مجھ سے بات کی اور پارٹی کے حوالے سے آگے کی بات کی۔
اور میں نے ان سے کھل کے باتیں کی. میں نے اپنے جو سیاسی ویوز تھے خالد صاحب، حالانکہ آپ کی اسی کیمپین کی وجہ سے ان کے 2 سابق وزرائے اعظم اس وقت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، نیب ریفرنسز کا سامنا کر رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ اس کا بڑا حصہ اس کیمپین کا بھی ہے جو آپ لیڈ کرتے تھے اسی پارٹی کے خلاف، اسی لیڈرشپ کے خلاف. زرداری صاحب کا نام لے لے کے آپ بات کیا کرتے تھے. تو کامران صاحب اگر وہ فیس کر رہے ہیں تو وہ اپنے کیے دھرے کی وجہ سے فیس کر رہے ہیں نا. میں کسی کی کرپشن پہ اس پہ ہاتھ رکھنے کے لیے یا اس کو کور کرنے کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں کسی صورت میں، چاہے میں ماضی کی کسی پارٹی میں ہوں یا میں آنے والی کسی پارٹی میں ہوں. میرا اپنا ایک مائنڈ ہے، میرا اپنا ایک ضمیر ہے. میں اچھا کروں برا کروں وہ بات کی بات ہے، بٹ میں تو اس کے مطابق چلتا رہوں گا. اور میں نے جو کہا ہے ماضی میں اس کو اون کرتا ہوں. میں نے اس کو ڈساؤن تو نہیں کیا اور میں ہمیشہ سے اس کو میں اون کروں گا. اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ میں نے پاکستان میں بھی ایک سیاست کی بھی اور میں نے ایک ملک گیر ایک قومی میں نے فریضہ انجام دیا جو کہ کرپشن کے حوالے سے تھا. لیکن دیکھیں وہ کرپشن کے حوالے سے جو باتیں آپ جتنی بھی کرتے رہے ماضی میں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ایک سیاست ہے، ایک سیاسی سفر ہے، ایک نئی ہماری صف بندی ہو رہی ہے سیاست کے حوالے سے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا دیرینہ تعلق ہے. میں اس پارٹی میں رہتے ہوئے میں نے سالوں سال جیلیں کاٹی ہیں، میں شاہی قلعے گیا ہوں اور قربانیاں دی ہیں. ایک سٹرگل کا ایک سلسلہ رہا ہے میرا اس پارٹی کے ساتھ. تو پارٹی میں واپس آیا ہوں. میں نے آپ کو کہا اس لیے آیا ہوں کیونکہ ایک تو ہمارا سیاسی کمفرٹ لیول ہے، دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی اس وقت میرے نزدیک وہ پارٹی ہے جو کہ اس وقت پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بہت ڈاؤن ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ وہ پارٹی بدل گئی ہے جو 2008 سے 2013 تک کی پارٹی تھی جس کے خلاف آپ نے تحریک چلائی تھی، وہ پارٹی اب بدل گئی ہے؟ یہ لوگ اب سب کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اب ہم یہ سب چیزیں نہیں کریں گے جس پہ آپ کو شکایت ہوئی تھی، جس پہ آپ ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں گئے تھے. میرے خیال میں بدل گئی ہے. اور وہ 2013 میں جو الیکشن رزلٹ آئے تھے خاص طور پر پنجاب میں اور KPK میں اور بلوچستان میں، اس کے بعد تو ان کو رائٹنگ آن دا وال نظر آ گئی تھی اور بدل گئی ہے اور بدلنا بھی چاہیے ان کو. اس میں کسی کی انا کا کسی قسم کی اور رائے کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہونا چاہیے. ان کو اگر بدلے ہیں تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آج پنجاب میں جہاں پہ میں رہنے والا ہوں پنجاب کا، ہم نے یہاں سے جو سیاسی جو سفر کرنا ہے وہ ہم نے اسکریچ سے شروع کرنا ہے، زیرو سے سفر شروع کرنا ہے. پنجاب میں پارٹی کی مختلف پالیسیوں کی وجہ سے آج دیگر جماعتوں نے پیپلز پارٹی کی اس سپیس کو آکوپائی کر لی ہے. اب پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، سیاسی چیلنج، کہ اس پولیٹیکل سپیس جو انہوں نے سیٹ کیا ہے دیگر جماعتوں کو اس طرح کس طرح ریکیپچر کر دی. آسان بات نہیں ہے. میں اگر پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں اس پارٹی میں جانے کے لیے، جو کہ آئندہ چند دن میں آصف صاحب اور بلاول صاحب جنگ آئیں گے، تشریف لائیں گے اپنا ہمارے پاس اور وہاں پہ اس کا باضابطہ اعلان بھی میں کروں گا. تو یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے، یہ تو کانٹوں کا سفر ہے جو میں نے شروع کرنا ہے. اور مجھے یقین ہے میں پولیٹیکل ورکر رہا ہوں. مجھے کل زرداری صاحب سے جو باتیں ہوئیں، پھر میرے بلاول صاحب سے جو گفتگو ہوئی، مجھے یقین ہے کہ سیاسی سمت جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ یکسر پہلی کی نسبت کافی حد تک وہ بدل چکی ہے. اور آئندہ کا جو وہ سفر ہے وہ ماضی کی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے منہ میں گھی شکر مخدوم فیصل صالح حیات ہمارے ساتھ تھے. نیا سفر شروع کر رہے ہیں جیسے خود بتا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور اہم مرحلہ ہے. محترم بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کہہ چکے تھے کہ حکومت مخالف تحریک 27 دسمبر سے شروع ہوگی، لانگ مارچ ہوگا اور حکمرانوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیں گے. وہ 4 مطالبات، وہ لانگ مارچ، وہ حکومت گراؤ تحریک کا فی الحال دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. ڈیڈ لائن گزرے ہوئے بھی 2 ہفتے ہو گئے ہیں تقریباً. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. 18 اکتوبر کا دن گزشتہ سال پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے بہت اہم دن تھا. ویسے تو یہ اہم دن ویسے ہی ہے کیونکہ یہ سانحہ کارساز کا دن ہے اور اس دن شہداء کی یاد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ریلی نکالی تھی کراچی میں. لیکن اس ریلی میں اور اس ریلی کے بعد سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری جتنی تقاریر کرتے رہے اور جتنے بیانات دیتے رہے اس میں وہ ایک نئی سیاست کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کو ایک نئی زندگی دینے کی بات کر رہے تھے. اور اس میں وہ بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ وہ
हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनके चार मुतालबात उन्होंने सामने रखे कि 27 दिसंबर तक अगर हुकूमत उनके मुतालबात मंजूर कर लेती है तो ठीक है, अदरवाइज वो हुकूमत गिराव तहरीक चलाएंगे, लॉन्ग मार्च निकालेंगे, हुकूमत को इख्तिदार छोड़ने पे मजबूर कर देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भरपूर हुकूमत गिराव तहरीक शुरू करने वाली है, हुकूमत को भागने पे मजबूर करने वाली है। 27 दिसंबर की डेडलाइन वो मुसलसल दिया करते थे और अपने अज़ाइम बार बार बताया करते थे। अगर तख्ते रायवन वाले मेरे 4 डिमांड नहीं मानते हैं तो 27 दिसंबर को हमारा लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। मियां साहब, अगर हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते 22 दिसंबर को गरी खुदा बख्श में मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। कितने जोर से मैं एहतजाज करूंगा कि नवाज शरीफ साहब खुद भाग जाए। दिसंबर 27 तक ये 4 डिमांड्स नहीं कर सकते हैं, नून लीग नहीं मानते हैं, हमें रोकते हैं, हमें तंग करते हैं, फिर हम उनको दिखाएंगे, फिर उनको लग पता जाएगा। गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। अगर 27 दिसंबर तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा 4 मुतालबा नहीं मानते हैं तो फिर पूरा मुल्क में गो नवाज गो का नारा लगेगा। 27 दिसंबर को गुजरे हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, ये गो नवाज गो का नारा नहीं लगा, लॉन्ग मार्च का 27 दिसंबर को ऐलान नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च भी नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा कहा गया है कि लॉन्ग मार्च का कोई इरादा नहीं है। असल में हुआ ये कि 27 दिसंबर से पहले आ गई 23 दिसंबर और पाकिस्तान तशरीफ़ वापस ले आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हकीकी सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान उनकी आमद के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत बदल गई, मामला ठंडा पड़ गया और फिरासत और हिकमत सामने आ गई, मज़ाहमत और जज्बातियत पीछे चली गई। और इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी न्यू ईयर मनाने के लिए दुबई चले गए और जाहिर है कि अब 10 जनवरी आ गई है और अभी तक ये 4 मुतालबात तस्लीम करना तो दूर की बात है, हुकूमत के किसी शख्स ने इनको दोहराया भी नहीं है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब लॉन्ग मार्च की और गो नवाज गो की बात नहीं कर रहे। वो 4 मुतालबात क्या थे जिनका कि बार बार आप जिक्र सुन रहे, शायद आपको याद ना हो या आपके इल्म में ना हो, हम आपको बता दें। पीपल्स पार्टी का पहला डिमांड था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज़ के कॉन्फ्रेंस की करारदादों पर अमल किया जाए, पनामा लीग्स पर पीपल्स पार्टी के बिल को मंजूर किया जाए, मुल्क में मुस्तकिल वज़ीर ख़ारजा को तैनात किया जाए और पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को असर नौ तश्कील दिया जाए। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस पर हुकूमत की जानिब से गुफ्तगू करना, मुज़ाकरात करना, इसका जिक्र तक नहीं किया गया और ये तो था हुकूमत का रद्द अमल, मुतालबात मानना दूर की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मुजाहिबत की, जज्बातियत की और भरपूर तहरीक चलाने की सियासत भी पीछे चली गई है। पीपल्स पार्टी अब क्या सोच रही है, ये हम पूछते हैं पीपल्स पार्टी के मुमताज़ रहनुमा जनाब सेनेटर सईद गनी से। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। मुतालबात मंजूर भी ना हुए, गुफ्तगू भी ना हुई, 27 दिसंबर भी गुजर गई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अनगिनत ऐलानात थे कि 27 दिसंबर के बाद 27 दिसंबर को पहले तो वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे और फिर एक भरपूर तहरीक चलेगी। ये सब आप लोग ने कोई डिस्कस किया, क्या हुआ, कहाँ चली गई ये सारी बातें? देखिए, उसमें तकरीर में बिलावल साहब ने ये कहा था कि मैं मुल्क के हर शहर में जाऊंगा और लोगों को मोबिलाइज़ करूंगा और अपने 4 मुतालबात हुकूमत के ऊपर दबाव डालूंगा कि वो 4 मुतालबात हमारे मान लें। तो उस सिलसिले में वो अभी इस्लामाबाद भी हैं, पार्टी के मुख्तलिफ अज़ला के लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं और साथ साथ मुख्तलिफ जो दीगर शहर हैं वहाँ जाने की उनकी तारीख़ें भी आना शुरू हो गई हैं। आप देखेंगे कि पंजाब के कुछ शहरों में अभी वो इसी महीने में चले जाएंगे, कुछ अगले महीने में चले जाएंगे। तो ये मोबिलाइजेशन जो है हुकूमत के खिलाफ वो शुरू कर रखी है उन्होंने, वो करेंगे जल्दी। लेकिन नहीं, उन्होंने हमने 5 तकरीरें सुना दी, हर तकरीर में वो कहते थे कि 27 दिसंबर को मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा, हुकूमत को भागने पर मजबूर कर दूंगा। ये बिल्कुल बात है, अगर हुकूमत ने मेरे मुतालबात नहीं माने, हुकूमत ने क्या किया, मुतालबात मानना तो दरकिनार, उसका जिक्र भी किसी हुकूमत के आदमी ने नहीं किया, बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराई।
دیکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 4 مطالبات جو انہوں نے رکھے تھے اس میں میں آپ کو یاد کراؤں کہ ایک تو تھا کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بحال کیا جائے، جو مطالبہ وزیر اعظم نے کشمیر کے ایشو پر بلائی جانے والی اے پی سی میں تسلیم کر لیا تھا اور تمام جماعتوں نے اسے اتفاق کیا تھا. اور آج بھی جب حکومت نے مختلف پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی تو یہ بات وہاں اٹھائی گئی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی جائے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بھی دیکھے اور یہ جو ملٹری کورٹس کے ایشوز آ رہے ہیں سامنے اس کو بھی سامنے رکھے. ہم نے وزیر خارجہ کی بات کی ہے، ہم نے سی پیک کو غیر متنازع بنانے کی بات کی تھی اور ہم نے پاناما پر ایک قانون کی بات کی تھی. اب پاناما والا جو قانون ہے وہ سینٹ سے ہم نے منظور کروا لیا ہے، نیشنل اسمبلی میں اس کو جانا ہے، جبکہ دوسری طرف جو حکومت کا قانون ہے وہ سینٹ میں آنا ہے. تو اس پر بھی میں سمجھتا ہوں حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنی جو پارلیمانی طاقت ہے اس کا بھی استعمال کریں گے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، جس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مختلف اضلاع میں چیئرمین بلاول صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہاں موبلائزیشن کے جو ہے وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. مقصد اور گول اب حکومت ہٹانا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ اس تحریک کا مقصد یہ ہوگا کہ گو نواز گو اور حکومت بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گی، حکومت کو وہ گرا دیں گے. تو ابھی جو جا رہے ہیں مختلف اضلاع میں اس کا انجام حکومت کے گرانے پر ہی ہوگا. دیکھیں ہمارے 4 بنیادی مطالبات ہیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ایک تو آپ سی پیک کو غیر متنازع بنائیں، وہ ایک قومی منصوبہ بننا چاہیے، کسی ایک صوبے کا نہیں ہونا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمنٹ کی جو ہے اس کو بحال ہونا چاہیے تاکہ جو آپ کے نیشنل ایکشن پلان ہے اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اس پر پارلیمنٹ کو اتفاق رائے کانفیڈنس ملی جا سکے اور پارلیمنٹ اس کی نگرانی کر سکے. تیسرا ہم نے پاناما کی بات کی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاناما پر جو قانون ہے اب چونکہ سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ بھی کر رہی ہے لیکن دوسری طرف قانون جو ہے وہ سینٹ میں ہمارا پاس ہوا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی اس کو جانا ہے. تیسرا وزیر خارجہ کا ہے. اب یہ ایسے ایشوز ہیں جو پاکستان کے بنیادی پاکستان میرا سوال تو یہ تھا کہ ابھی کیا حکومت ہٹاؤ تحریک چلے گی؟ نواز شریف صاحب کو ان کی حکومت کو بھگانے پہ مجبور کر دیں گے آپ لوگ؟ بلاول بھٹو صاحب کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ مگر ایک اور بات یہ بتا دیجئے کہ یہ 4 مطالبات جن کا بھی آپ نے 2-4 بار ذکر بھی کیا، حکومت کے خلاف تحریک اور یہ خاص طور پہ یہ 4 مطالبات اور حکومت مخالف تحریک وغیرہ، اس کا ذکر محترم آصف علی زرداری صاحب نے نہیں کیا جب سے واپس آئے ہیں. جتنی بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے، جو چیز بھی انہوں نے کی ہے، تقریر کی ہے، سب کچھ کیا ہے، ایک بار بھی اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. دیکھیں زرداری صاحب نے آنے کے بعد 2 تقاریر کی ہیں اور وہ بھی انتہائی مختصر سی اور انہوں نے تفصیلی بات نہیں کی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں اور یہ بات زرداری صاحب بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے جو لیڈر ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے اور وہ پارٹی کا موقف ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بات بلاول بھٹو زرداری بھی کہیں، آصف علی زرداری بھی کہیں اور پارٹی کا ہر شخص کہے، لیکن لیڈرشپ جہاں جہاں اپنا اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، جہاں جہاں بات کرتی ہے، وہ پارٹی کا موقف سمجھا جانا چاہیے. اور اس بات سے زرداری صاحب نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے. اور جہاں زرداری صاحب کو مزید آگے مواقع ملیں گے بات کرنے کا، وہ میڈیا سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ جلسے بھی کر سکتے ہیں، تو ان کے خیالات مزید آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا بہت زیادہ ہے، بہت کافی ہو. بہت بہت شکریہ. سینیٹر سعید غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے پاکستان کی ایکسپورٹس بہتر نہیں ہو رہی، اب اس کے لیے ایک راست قدم اٹھایا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے آج 180 ارب روپے کے ایک خصوصی پیکج کا انہوں نے اعلان کیا ہے. کیا اس سے ایکسپورٹس بڑھیں گی؟ کیا اس سے پاکستان کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز دنیا کی جو مقابل ہمارے ملک ہیں ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اس کا بات کرتے ہیں. اس کی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. وزیر اعظم نواز شریف نے آج ایکشن کیا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے اور اس کا فوکس ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ ہے. پچھلے کئی سالوں سے اس پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں، حکومت کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں اور جس میں خاص طور پہ پاکستانی روپے کی قدر کے حوالے سے، پاکستان میں توانائی کی قیمت کے حوالے سے معاملات ہے. آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ برآمدات بڑھانے کے لیے
جس پیکج کا اعلان کر رہے ہیں اس کی کل مالیت تقریباً 180 ارب روپے ہوگی، یعنی کہ جو مراد دی جائیں گی اس شعبے کو وہ اس کی لاگت 180 ارب روپے ہوگی۔ یہ 1 جنوری سے لے کے جون 1918 یعنی کہ اگلے 18 مہینے تک یہ لاگو ہوگا، اور اس پیکج کے تحت برآمد کنندگان کو 1.5 سال تک وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے ذریعے وزیر اعظم نے اس پیکج میں یہ کہا ہے کہ اس یارن پر 3%، ہوم ٹیکسٹائل پر 6% اور گارمنٹس پر 8% ریبیٹ دیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس 600 روپے فی MMBTU دی جائے گی، بجلی 7 روپے یونٹ دی جائے گی۔ اس ماہ کی 1 تاریخ سے کاٹن کی درآمد اور غیر ملکی فائبر کو ڈیوٹی فری کر دیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو سستے قرضے اور مشینری منگوانے پر سیل ٹیکس کی چھوٹ بھی ہوگی۔ ایپٹما کہتی ہے کہ پاکستان میں اس سال اکتوبر تک 400 میں سے تقریباً 100 ملیں بند ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ تقریباً 3.5 لاکھ خاندان جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ شدید طور پر اس وقت مندی کا شکار تھا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل ملرز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین جناب زبیر موتی والا۔ بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب۔ آج جو وزیر اعظم نے جس پیکج کا اعلان کیا ہے، یہ تو آپ کو گیس بھی سستی ملے گی، بجلی بھی سستی ملے گی، اور کافی ٹیرف کی آپ کو ریڈکشنز بھی ہوئی ہے۔ کتنا بوسٹ ملے گا آپ کی انڈسٹری کو اس سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت لیٹ ہو گیا، لیکن جو ہے نا دیر آیت درست آیت، اور ہم جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اس پیکج کے ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹس کو اگلے 4 سال سے 5 سال میں ڈبل کر پائیں گے۔ آج ہماری 12 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ 24 بلین ہو جائے گا۔ لیکن ابھی یہ جو پیکج ہے یہ صرف اس ریبیٹ کی حد تک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ گیس کی پرائس تو 600 روپے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، تو ہم بجلی کی پرائس کو ہم نے کہا ہے کہ اس کو 9 روپے پہ لے آئیں۔ آج اس کی بھی مالیت جو ہے 11 ساڑھے 11 روپے ہے، لیکن جو اس وقت جو مراد دی گئی ہیں وہ 7 روپے گارمنٹ کے اوپر، اور 5% آپ کا 6% ہوم ٹیکسٹائل کے اوپر، 5% فیبرک کے اوپر، اور 4% یان اور گرے فیبرک کے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشینری کے اوپر 0 ریٹ آف ڈیوٹی کر دیا۔ جی ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ساری شرح ہے موجود۔ جی اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں ڈبل ہو جائے گا، یہ بتائیے گا کہ خود آپ کی انڈسٹری خود کیا کتنا انوویٹ آپ کر رہے ہیں؟ کتنے آپ لوگ کمپٹیشن کے بنگلہ دیش سے، چائنا سے یا دوسرے جو کمپٹیٹرز ہیں ان کو آؤٹ وٹ کر رہے ہیں؟ کتنی آپ کی پروڈکٹ ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے؟ کتنے آپ لوگ اپنے آپ کو اکانومائز کر رہے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایفیشنسی وائز دیکھیں یا مشینری وائز دیکھیں تو وی آر سیکنڈ ٹو نن۔ ہمارا جو پرابلم ہے وہ کاسٹ کا ہے، ہم کاسٹ پہ نہیں پہنچ سکتے۔ انڈیا اینڈ بنگلہ دیش وہ جو ہے نا بہت زیادہ مراد دے رہے ہیں۔ آج 5% انڈیا دے رہا تھا، 2% اور بڑھا دیا، 7% کر دیا۔ بنگلہ دیش میں 5% تھا، انہوں نے 5 کا اور 5 بڑھا کے 10% کر دیا۔ اگر میری کاسٹ اگر $1 ہے اور ان کی کاسٹ اگر 90 سینٹس ہے تو میں دنیا کی منڈی میں کیسا کھڑا رہوں گا؟ یہ پرابلم ہے ہماری اپنی صلاحیتوں کا، اپنی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مراد کے بعد 7% ملنے کے بعد ہم ایفیشنٹ ہو جائیں گے، اور وی وڈ ایبل ٹو سیل آر گڈس اگینسٹ آر کمپٹیٹرز انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا اینڈ سری لنکا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آرک رائیولز ہیں ان دی ورلڈ مارکیٹ۔ اچھا، اس میں جو آپ کے یونٹس اسٹاک ہو گئے ہیں یا وہ اس وقت ایکٹیو نہیں ہیں، وہ بھی ری انرجائز ہو جائیں گے، وہ آ جائیں گے اسٹریم میں واپس؟ آپ نے بالکل کامران بالکل صحیح بات کی کہ جو کیپیسٹیز اس وقت ان یوٹیلائزڈ ہیں، اٹ از بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف دی آرڈرز، وہ ساری یوٹیلائزیشن میں آ جائیں گی۔ اور ایک بات میں کچھ موٹا سا حساب بتاؤں کہ $1 بلین آف ایکسپورٹ، انکریز آف $1 بلین کین ییلڈ 200,000 پیپل امپلائڈ۔ تو یہ جو ہے نا امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی اور ہمارا ایکسپورٹ بھی بڑھے گا، فسکل ڈیفیسٹ کا بھی پرابلم ختم ہوگا، بیلنس آف پیمنٹ بھی گورنمنٹ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ 180 بلین ہے، اس کو ہم بہت زیادہ کئی گنا اس کو ملٹی پلائی کر کے گورنمنٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ واپس کریں گے، کیونکہ ہم بھی بہت پچھلے 2 سال سے انتہائی خراب حالات سے ہم گزر رہے تھے، اور یہ اس پیکج کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا۔ بہت بہت شکریہ جناب زبیر موتی والا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ یہ ہمارے اجازت